एपिसोड 669। मैं दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। वो 7 शैतान जिन्हें मशीन ने पैदा किया था, उनमें से 6 मर चुके थे। डैनी दानियाल रह गया था। वो हमारा वफादार था और अब तक दोस्ती का सबूत पेश करता जा रहा था। वो ऐसी कोई शैतानी हरकत नहीं कर रहा था जिस पर हमें एतराज़ होता। वो जल्द ही तंजीम वाले मुल्क में मौजूदा हुकूमत का तख्ता उलटकर या नए सिरे से इंतखाबात कराने के बाद वहाँ अपनी मर्जी की हुकूमत कायम करना चाहता था। ये उसका अपना कौमी और मुल्की मामला था। हमें इस सिलसिले में इस हद तक दिलचस्पी थी कि वो हमारा ताउन चाहता तो हम पूरी तरह ताउन करते, क्योंकि वो भी दिन रात हमारे काम आता रहता था। मशीन और नक्शों को हमेशा के लिए तबाह करने में 1 हफ्ता लगा। इस अरसे में जजीरे के हालात तेज़ी से तब्दील हुए। दोनों पारस को फिर आजमाइशों से गुजरना पड़ा। मैं अभी वहाँ के तफसीली वाक़यात बयान करूँगा। पहले मैं अपने हालात बयान कर दूं, क्योंकि अब इस्तांबुल शहर छोड़ रहा हूं। थेल्मा दिन में कई बार मुझसे मिलने अस्पताल आती थी। मैं तीसरे दिन उसके साथ घर आ गया। टॉम मॉरिस ने मुझसे कहा, ओनियल, तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं, लेकिन थेल्मा की चाहत बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं देख रहा हूं वो दिन ब दिन तुम्हारी दीवानी होती जा रही है। मैंने कहा, उसकी दीवानगी में खुलूस और नेक नियति है। तुम उसे एक गुनाहगार की आंखों से न देखो। तुम मुझे गुनाहगार कह रहे हो? क्या मैं गलत कह रहा हूं? आजकल तुम्हारी 2 लड़कियों से दोस्ती है। पहले तो वो चौंका, फिर ढीठ बनकर बोला, तुम्हारे नजूमी होने का मतलब ये नहीं कि तुम हर बात दुरुस्त कहते हो। ये सरासर मुझ पर इल्ज़ाम है। अगर डिटाई से इनकार करोगे तो मैं सच्चाई साबित कर दूंगा। तुम कभी साबित नहीं कर सकोगे, क्योंकि मैंने आज तक थेल्मा के सिवा किसी लड़की का हाथ नहीं पकड़ा है। मैंने कहा, थेल्मा, अपने शौहर की कदर करो। ये मेरा भाई है, मैं भी कदर करता हूँ। हमें बात को तलखी की हद तक नहीं बढ़ाना चाहिए। वो किसी काम से चला गया। लोग इतने ढीठ होते हैं कि गुनाह के ख्याल से कहीं जाते हैं, लेकिन दावा करके जाते हैं कि गुनाहगार नहीं है। मैंने थेल्मा के दिमाग में बाहर जाने की शदीद ख्वाहिश पैदा की। वो मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। मैंने उसकी सोच में कहा, ओनियल कभी गलत नहीं कहता, उसकी हर बात दुरुस्त होती है। लेकिन टॉम अपनी पारसाई का दावा करके गया है। अगर मैं उसका ताक़ुब करूं और कहीं रंगे हाथों पकड़ लूं, तो फिर एक बार ओनियल की सच्चाई साबित हो जाएगी। वो मेरी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अपनी जगह से उठते हुए बोली, तुम आराम करो, मैं अभी आती हूं। वो घर से बाहर निकली। टॉम बहुत पहले ही जा चुका था। वो नहीं जानती थी कि उसे कहाँ जाना है, लेकिन एक टैक्सी की पिछली सीट पर बैठकर बेख्तियार बोली, सेंट्रल रोड। कोई 40 मिनट के बाद वो सेंट्रल रोड के फुटपाथ पर चल रही थी। वहाँ कितने ही मसाज एंड बाथ के प्राइवेट अड्डे थे। बूढ़े रईस और शौकीन नौजवान गर्म पानी या भाप के जरिए गुस्ल करने आते थे। गुस्ल से पहले नौजवान औरतें उनके बदन की मालिश करती थीं। जाहिर है वो इन हालात में पारसा नहीं रहते होंगे। थेल्मा ने एक अड्डे के मुंतजिम से पूछा, मिस्टर टॉम मॉरिस कौन से वॉशरूम में हैं? वहाँ किसी के प्राइवेट मामलात दूसरों को नहीं बताए जाते थे। मुंतजिम ने पहले कुछ बताने से इनकार किया, फिर मेरे मजबूर करने पर बता दिया। वो वॉशरूम नंबर 10 के दरवाजे पर पहुंची। ऐसे दरवाजे अंदर से बंद होते हैं, लेकिन मैंने टॉम मॉरिस की बेख्याली में दरवाज़ा उससे खुलवा रखा था। थेल्मा ने अचानक दरवाज़ा खोलकर देखा तो टॉम एकदम से बौखला गया। वो ऐसी हालत में था कि कहीं मुंह भी नहीं छुपा सकता था। वो गुस्से से बोली, यू चीट, गलाजत के कीड़े, अभी इसी वक्त घर आओ, आज हमारा फैसला होगा। ये कहते ही वो थूक कर चली गई। 1 घंटे बाद वो दोनों मेरे सामने थे। टॉम ने कहा, ठीक है, मैंने जो कुछ किया वो कोई नई बात नहीं है। अपनी औरत जब दूसरे मर्द से इश्क करने लगे तो मर्द भी बाहर जाकर बहकने लगता है। थेल्मा ने नफरत से कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने गुनाह का हिसाब कम करने के लिए मुझे गुनाहगार कह रहे हो? मुझे शर्म दिलाने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो। तुम अब मेरे काबिल नहीं रही हो। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं गुजारूंगा। अरे तुम जिंदगी गुजारने की बात करते हो? मैं 1 सेकंड तुम्हारे साथ रहना अपनी तौहीन समझती हूं। ऐसी बात है तो फिर निकलो यहां से। मेरे घर में क्या कर रही हो? यह तुम्हारे बाप का घर नहीं है। क्या भूल गए? शादी की 25वीं सालगिरह पर तुमने ये मकान मुझे तोहफे के तौर पर दिया था। बाकायदा कोर्ट पेपर पर मेरे नाम रजिस्ट्री कराई थी। अब यहां से तुम निकलोगे। अभी यहां से नहीं निकलोगे तो वो कागजात लॉकर से निकलवा कर कानूनी कार्रवाई करूंगी। तुम मुझे मेरे ही घर से निकालोगी और इस ओनियल के बल बूते पर निकालोगी।
میں ابھی تمہیں سیدھا کرتا ہوں۔ وہ غصے سے پاؤں پٹکتا ہوا دوسرے کمرے میں گیا۔ تھیلما سہم کر مجھ سے بولی، یہ کمینہ بہت ظالم ہے، غصے میں آتا ہے تو ہنٹر سے مارتا ہے۔ میں نے کہا، کمزور مار کھاتے ہیں، میرا علم کہتا ہے تم شہزور ہو، اس سے ہنٹر چھین کر اس کی پٹائی کرو گی۔ بے شک تمہارا علم سچا ہے، لیکن وہ ہاتھ پاؤں کا مضبوط ہے۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی ٹام نے ڈرائنگ روم میں آ کر شراب کی آواز کے ساتھ ہنٹر کو فضا میں لہرایا، پھر تھیلما کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، میں عورت اور گھوڑی کو قابو میں رکھنا جانتا ہوں۔ میں تھیلما کے دماغ میں تھا، اس کا نشانہ چوک نہیں سکتا تھا۔ اس نے گلدان اٹھا کر ٹام کے سر کا نشانہ لیا، گلدان ٹھیک سر پر لگا۔ وہ اچھل کر اس کے پاس آئی، اس کے سمجھنے سے پہلے ہنٹر کو اس کے ہاتھ سے چھین لیا، پھر کچھ فاصلے پر جا کر ہنٹر کو لہراتے ہوئے اس کی پٹائی کرنے لگی۔ وہ بچنا چاہتا تھا، میں اس کے دماغ میں رہ کر بچنے نہیں دیتا تھا۔ تھیلما کا کوئی ہاتھ خالی نہیں جا رہا تھا۔ ٹام کا لباس پھٹ رہا تھا، جسم پر سرخ نشان پڑ رہے تھے، جہاں چمڑے کا ہنٹر پڑتا تھا وہاں سے خون ابل پڑتا تھا۔ ٹام نے کئی بار کوشش کی اس کے قریب جائے اور ہنٹر چھین لے، لیکن میں اسے ناکام بنا رہا تھا۔ آخر وہ چکرا کر گر پڑا۔ تھیلما پسینے پسینے ہو رہی تھی، ہانپتے ہوئے کہہ رہی تھی، اسی ڈرائنگ روم میں تم نے سینکڑوں بار ڈان کو ہنٹر سے مار مار کر لہو لہان کیا، پھر اسی جگہ ایک دن ڈان نے ہم سب کی پٹائی کی۔ آج میں تمہاری کھال اتار رہی ہوں۔ اپنی زندگی چاہتے ہو تو یہاں سے بھاگ جاؤ، پھر کبھی میرے دروازے پر آؤ گے تو ملازموں سے جوتے کھا کر جاؤ گے۔ وہ تکلیف سے کرراتے ہوئے فرش پر بیٹھ گیا۔ ایسی حالت میں وہ اپنے پاؤں پر چل کر نہیں جا سکتا تھا۔ میں نے ایک ملازمہ کو بلا کر کہا، اس کی مرہم پٹی کرو اور لباس درست کراؤ۔ ملازم حکم کی تعمیل کرنے لگا۔ جب مرہم پٹی ہو گئی، لباس بدل گیا تو اس نے کہا، تھیلما، جو ہوا اس پر مٹی ڈالو۔ میں تمہارا شوہر ہوں، ہم آج سے ایک نئی زندگی شروع کریں گے۔ نئی زندگی ہم نہیں، میں شروع کروں گی۔ عورت سے مار کھانے والا مرد میرا جیون ساتھی نہیں ہو سکتا، نکل جاؤ یہاں سے۔ اس نے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، تم نے میرے علم کو غلط کہا تھا، اس لیے میں نے تمہیں مستقبل کی باتیں نہیں بتائی تھیں، اب بتا رہا ہوں۔ اس گھر سے نکلنے کے بعد تم کوڑی کوڑی کے محتاج ہو جاؤ گے۔ وہ کہنے لگا، میں تمہارے علم کو مانتا ہوں، مجھے بچا لو۔ اگر تمہیں بچاؤں گا اور پھر اس گھر میں رہنے کا موقع دوں گا تو میں مر جاؤں گا۔ سام مجھے ہلاک کرنے میں ناکام رہا، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ میں بڑی سی بڑی قسم کھا کر کہتا ہوں۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، تمہارے قسم کھانے سے مقدر نہیں بدلے گا، میں یہاں سے جلد ہی جانے والا ہوں۔ میرے بعد تم تھیلما کو قتل کرو گے۔ اگر تم دونوں میں علیحدگی رہے گی تو یہ زندہ رہے گی اور ایک امیر کبیر خاتون کی طرح زندگی گزارے گی۔ بہتر ہے تم یہاں سے فوراً چلے جاؤ۔ وہ سر جھکا کر چلا گیا۔ تھیلما میرے پاس آ کر قریب بیٹھ گئی۔ کیا تم یہاں سے چلے جاؤ گے؟ ہاں، ہم سب تقدیر کے ہاتھوں میں کھلونا ہے، تدبیریں اور تمہارے آنسو مجھے روک نہیں سکیں گے۔ اب میری باتیں غور سے سنو۔ کل سے تمہارے پاس بے پناہ دولت آتی رہے گی، دولت کے ساتھ دشمن بھی پیدا ہوتے رہیں گے، لہٰذا اپنی دولت سے غنڈے خریدو گی جو تمہاری حفاظت کریں گے اور دشمنوں کے دلوں پر تمہاری دہشت طاری کریں گے۔ اونیل، میں جانتی ہوں تم جو کہتے ہو وہی ہوتا ہے، لیکن یہ سب خواب کی سی باتیں لگ رہی ہیں۔ آنے والے کل کو آنے دو اور ابھی مجھے تنہا چھوڑ دو۔ ہم آج کی رات کلبوں اور قمار خانوں میں گزاریں گے۔ وہ آج رات میرے ساتھ وقت گزارنے کے خیال سے خوش تھی، مجھے تنہا چھوڑ کر چلی گئی۔ ان دنوں میں تنہائی میں ٹرانسفارمر مشین اور اس کے نقشوں کو تباہ کرنے کے سلسلے میں خیال خوانی کرتا تھا۔ ہم رات کے 8 بجے گھر سے نکلنے لگے۔ میں نے کہا، تمام ملازموں کو اور نائٹ چوکیدار کو چھٹی دے دو، گھر کی کھڑکیاں اور دروازے لاک کر دو، آج رات یہاں کوئی نہیں رہے گا۔ اس نے بے چون و چرا میری ہدایات پر عمل کیا۔ وہ صحیح معنوں میں مجھ پر اندھا اعتماد کرتی تھی۔ اس نے تمام دروازوں کو مقفل کر دیا۔ میں نے اسے چابیاں لے کر ڈیش بورڈ میں رکھ دیں۔ اس نے اپنی کار کی اسٹیئرنگ سیٹ سنبھالی۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ بہت خوش تھی، بڑے موڈ میں کار ڈرائیو کرنے لگی۔ میں نے کہا، تھیلما، کبھی جذبات میں بہہ کر میرے پاس نہ آنا، ورنہ بلندی پر جاتے جاتے اچانک ذلت کی پستیوں میں جا گروگی۔ میں ہمیشہ وہی سمجھاتا ہوں جس سے تمہاری زندگی سنور سکتی ہے۔ ہاں، میں مانتی ہوں تم کوئی غلط بات نہیں سمجھاؤ گے۔ ہم ایک بہت بڑے کلب میں آ گئے۔ وہاں صرف کروڑ پتی اور ارب پتی سرمایہ دار جوا کھیلنے آتے تھے۔ وہاں کے دستور کے مطابق نقد رقم لاتے تھے اور اپنے ساتھ 1-2 مسلح گارڈز رکھتے تھے تاکہ نقد رقم پر کوئی ہاتھ صاف نہ کر سکے۔
ہم ایک کارنر ٹیبل کے اطراف میں آ کر بیٹھ گئے۔ پہلے اپنی اپنی پسند کے مشروب کا آرڈر دیا۔ بیرا چلا گیا تو میں نے کہا، تھیلما، یہاں میری کوئی حرکت عجیب لگے تو خاموش رہنا، تمہیں بعد میں سب کچھ معلوم ہو جائے گا، اور جب میں سر جھکا کر خاموش رہوں یا کھانے میں مصروف رہوں تو مجھے مخاطب نہ کرنا۔ کوئی بیرا یا کوئی اجنبی آئے تو اسے 2-4 باتیں کر کے ٹال دینا۔ میں نے ایک اور بیرے کو اشارے سے بلا کر وقت پوچھا۔ اپنی رسٹ واچ یوں ہاتھ میں لی جیسے اپنی گھڑی کا وقت درست کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے وقت بتایا۔ میں نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، تم جا سکتے ہو، ہم آرڈر دے چکے ہیں۔ وہ چلا گیا۔ میں 2 بیروں کے دماغوں میں جگہ بنا چکا تھا۔ وہ جس میز پر آرڈر کی تکمیل کے لیے جاتے تھے، میں اس میز والے کے دماغ میں پہنچ کر معلوم کرتا تھا وہ جوا کھیلنے آیا ہے یا محض حسینوں کے ساتھ رقص کرنے کے بعد کھانا کھا کر گھر جانے والا ہے۔ کئی دولت مند افراد کی سوچ نے بتایا کہ وہ خاصی رقم لے کر کھیلنے آئے ہیں۔ مجھے مایوسی ہوئی۔ کسی کے بیگ یا بریف کیس میں 2-4 لاکھ یا 5 لاکھ ڈالر سے زیادہ رقم نہیں تھی۔ میرے سامنے مشروب سے بھرا ہوا گلاس آ گیا تھا۔ میں نے اس کی ایک چسکی لے کر کہا، تھیلما، اب میں بالکل خاموش رہوں گا۔ یہ کہہ کر میں نے ایک ایسے رئیس کے دماغ پر قبضہ جمایا جس کے بریف کیس میں 5 لاکھ ڈالر تھے۔ وہ اپنے سامنے بیٹھی ہوئی حسینہ سے بولا، میں ذرا واش روم سے آتا ہوں۔ حسینہ نے مسکرا کر سر ہلایا۔ وہ بریف کیس اٹھا کر واش روم میں آ گیا۔ پھر ایک دروازے پر پہنچا۔ وہاں میں نے پوری طرح اس کے دماغ کو مٹھی میں لے لیا، پھر اسے کلب کے پچھلے راستے سے نکال کر تھیلما کی کار میں لے آیا۔ وہ اسے ڈرائیو کرتا ہوا تھیلما کے بنگلے میں پہنچا۔ ڈیش بورڈ کھول کر بنگلے کی چابی نکالی، ایک ہاتھ سے بریف کیس اٹھایا، پھر مقفل دروازوں کو کھولتا ہوا تھیلما کے بیڈ روم میں آ گیا۔ بریف کیس کھول کر اسے بستر پر الٹ دیا۔ نوٹوں کی گڈیاں پلنگ کی چادر پر دور تک پھیل گئیں۔ اس نے بریف کیس کو دوبارہ بند کیا، پھر اسی طرح تمام دروازوں کو مقفل کرتا ہوا کار میں آ کر بیٹھ گیا۔ بنگلے کی چابیاں واپس ڈیش بورڈ میں رکھ دیں۔ گاڑی ڈرائیو کرتا ہوا کلب کے اسی حصے میں پہنچا۔ وہاں گاڑی پارک کی، پھر کلب کے پچھلے حصے سے داخل ہو کر واش روم کے اسی دروازے تک پہنچا جہاں میں نے اس کے دماغ پر پوری طرح قبضہ جمایا تھا۔ پھر میں نے اسے آزاد چھوڑ دیا۔ اس نے چونک کر کچھ سوچا، اپنے آس پاس دیکھا۔ دماغ نے سمجھایا وہ ابھی یہیں دروازے کے سامنے تھا۔ میں نے اسے سوچنے سمجھنے کے لیے چھوڑ دیا اور دماغی طور پر حاضر ہو کر مشروب سے بھرا گلاس دوبارہ اٹھا کر پینے لگا۔ تھیلما چور نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے پوچھا، تم میری خاموشی سے بور ہو رہی ہو؟ وہ جواباً مسکرا کر بولی، تمہاری خاموشی میں بھی مصلحت ہوتی ہے۔ میرے لیے یہ خوشی کیا کم ہے کہ تمہارے ساتھ وقت گزار رہی ہوں۔ کیا تمہیں ٹام سے الگ ہونے کا دکھ نہیں ہے؟ بائی گاڈ، خوشی ہو رہی ہے۔ میں خود کو ایسی ہلکی پھلکی محسوس کر رہی ہوں جیسے میرے اوپر سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ میں اس سے باتیں بھی کرتا رہا اور وہاں بیٹھے ہوئے دولت مند عیاشوں کے پاس بھی پہنچتا رہا۔ آخر ایک ایسے شخص کے دماغ میں پہنچ گیا جس کے پاس 1,40,00,000 ڈالر کالے دھن کی صورت میں تھے۔ اتفاق سے اس کی کوٹھی تھیلما کے بنگلے کے قریب ہی تھی۔ میں نے کہا، میں پھر خاموش رہوں گا، تم کھانے کا آرڈر دے دو، مگر مجھے بالکل مخاطب نہ کرنا۔ میں نے اس کالے دھن والے کے دماغ پر قبضہ جما کر کلب سے اس کی کوٹھی میں پہنچایا۔ وہ تمام دولت بیڈ روم کے فرش کے نیچے ایک خفیہ خانے میں چھپائی گئی تھی۔ اس نے ایک بڑے سے بیگ میں تمام نوٹوں کی گڈیاں بھر لیں، وہاں ایک نوٹ بھی نہیں چھوڑا۔ پھر تھیلما کے بنگلے میں آ کر اس کے بیڈ روم میں پہنچ کر وہ تمام نوٹ اس کے بستر پر الٹ دیے۔ میرے پہلے شکار کی طرح تمام دروازوں کو مقفل کرتا ہوا باہر آیا، چابیوں کو ڈیش بورڈ میں رکھا، پھر گاڑی ڈرائیو کرتا ہوا ایک ویران راستے پر رک گیا۔ دروازہ کھول کر اس خالی بیگ کو نکالا جس میں رقم لایا تھا۔ اس بیگ پر لائٹر کا پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی، اسے ایک طرف پھینکا، پھر 10 منٹ کے اندر کلب میں واپس آ کر اپنی میز کی اسی کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں اس کے دماغ کو آزاد چھوڑ کر تھیلما کو مسکراتے ہوئے دیکھنے لگا۔ وہ جواباً مسکراتے ہوئے بولی، اپنے علم میں ڈوبنے کے لیے گھر کی تنہائی مناسب ہوتی ہے۔ تم میری خاطر ہجوم میں پریشان ہو رہے ہو، ہم کھانے کے بعد گھر چلیں گے۔ بیرا ہمارے درمیان کھانے کی ڈشیں لا کر رکھنے لگا۔ میں نے کہا، اب مجھے تنہائی اور خاموشی کی ضرورت نہیں ہے، ہم خوب باتیں کریں گے، تم مجھے استنبول کی سیر کراؤ گی۔ ہم کھانے کے بعد کلب سے باہر آ گئے۔ رات کے 11 بجے تھے۔ اس نے اسٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہارے جیسے عظیم انسان کے لیے آخر میں کیا کروں۔ کر تو رہی ہو، اتنے دنوں سے مجھے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، میری خدمت کر رہی ہو، دن رات میرے آرام کا خیال رکھتی ہو،
کچھ اور کرنا چاہتی ہو تو گاڑی اسٹارٹ کرو اور اس شہر کی سیر کرا دو۔ ہماری گاڑی کے ساتھ ہی وہ کار کھڑی ہوئی تھی جس کے مالک کے $5 لاکھ پر میں ہاتھ صاف کر چکا تھا۔ وہ جھنجلا کر اپنی کار کی اسٹیئرنگ سیٹ پر آیا تھا۔ اس کے پیچھے آنے والے مسلح گارڈز کہہ رہے تھے، باس میں سامنے والے دروازے پر کھڑا ہوا تھا، میں نے آپ کو کہیں جاتے ہوئے نہیں دیکھا، پھر بریف کیس آپ کے پاس رکھے ہی رکھے کیسے خالی ہو گیا؟ یہی بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ ادھر تھیلما گاڑی سٹارٹ کرنا چاہتی تھی۔ میں نے کہا، ذرا رک جاؤ، مجھے ان لوگوں کی باتیں سننے دو۔ ادھر وہ مسلح گارڈ کہہ رہا تھا، باس ہمیں اس عورت کا تعاقب کرنا چاہیے جو کلب میں آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے کوئی ایسا چکر چلایا ہے جو ابھی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اس کی نازک سی گردن دبوچنے سے اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ ایک ادھیڑ عمر کا شخص پاس آ کر کہہ رہا تھا، باس میں آپ کو ڈھونڈتا ہوا یہاں آیا ہوں۔ کل صبح میری وائف کا میجر آپریشن ہونے والا ہے۔ اگر میں نے صبح سے پہلے $10,000 ہسپتال کے کاؤنٹر پر جمع نہ کرائے تو یہ آپریشن نہیں ہوگا، میری گھر والی مر جائے گی۔ باس نے غصے سے کہا، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ کیا تمہیں تنخواہ نہیں ملتی؟ ملتی ہے باس، مجھے ایڈوانس دے دیجیے۔ یہاں میں لٹ چکا ہوں، میرے $5 لاکھ چوری ہو گئے ہیں اور تم 10,000 کا دکھڑا رو رہے ہو۔ باس، آپ کے لیے 5 لاکھ کچھ نہیں ہے۔ آپ کسی رات جوئے میں جیت لیتے ہیں اور کبھی ہار جاتے ہیں۔ مجھے اپنی بیوی کی زندگی کو جیتنے کے لیے صرف $10,000 کی ضرورت ہے۔ کیوں میرا دماغ چاٹ رہے ہو؟ میں ابھی کسی کو کوئی ڈالر نہیں دوں گا، چلے جاؤ یہاں سے۔ وہ مسلح گارڈ پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ باس کار ڈرائیو کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ میں نے اس ادھیڑ عمر کے شخص سے کہا، مسٹر، یہاں آؤ، تمہارا نام کیا ہے؟ وہ پلٹ کر میرے پاس آیا، پھر کہنے لگا، میرا نام کیشو ایڈوانی ہے۔ جی فرمائیے۔ میں نے تھیلما سے پوچھا، تمہارے پاس کتنی رقم ہے؟ تم نے قمار خانے میں جانے کا ارادہ کیا تھا۔ میں بینک سے $40,000 لائی تھی، میرے اکاؤنٹ میں اتنی ہی رقم تھی۔ میں نے اس سے $15,000 لے کر کیش ایڈوانی کو دیتے ہوئے کہا، ابھی جا کر ہسپتال میں 10,000 جمع کراؤ، 5,000 اوپری اخراجات کے لیے رکھ لو۔ وہ حیران حیران سا مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے ایک کاغذ پر تھیلما کے بنگلے کا پتہ نوٹ کر کے اسے دیتے ہوئے کہا، ایسے لوگوں کی ملازمت چھوڑ دو جو جوئے میں لاکھوں ہار جاتے ہیں لیکن ضرورت مند ملازم کو 10,000 نہیں دے سکتے۔ کل شام اس پتے پر آؤ، تمہیں پہلے سے زیادہ تنخواہ والی ملازمت ملے گی۔ وہ مجھے دعائیں دینے لگا۔ تھیلما نے گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے کہا، تمہارے پاس زبردست علم ہے، تم کسی کو دیکھتے ہی سمجھ لیتے ہو کہ وہ کام کا آدمی ہے یا نہیں۔ ہاں، مجھے اس کے چہرے اور اس کی آنکھوں نے بتایا تھا کہ وہ بہترین اکاؤنٹنٹ ہے، بڑے بڑے بیوپاریوں کے ساتھ رہ چکا ہے، بہت سے کاروبار کے اندرونی رازوں کو جانتا ہے۔ تم اسے اپنا ذاتی مشیر بنا کر رکھو گی، اس پر اندھا اعتماد کرو گی، یہ تمہاری دولت کی حفاظت بھی کرے گا اور دولت کو بڑھانے کے گر بھی بتاتا رہے گا۔ تم جو کہتے ہو میرے دماغ میں نقش ہو جاتا ہے اور میں تمہاری ہر ہدایت پر بے اختیار عمل کرنے لگتی ہوں۔ میں نے پوچھا، یہاں کا بدنام علاقہ کون سا ہے؟ یعنی ایسا علاقہ جہاں چور، بدماش اور خطرناک قسم کے مجرم رہتے ہیں۔ کیا تم ایسی جگہ جانا چاہتے ہو؟ ہاں، مجھے لے چلو۔ مختلف راستوں سے گزر کر ہم ایک ایسے علاقے میں پہنچے جہاں کسی قدر گندگی تھی۔ عورتیں نیم عریانیت کا اشتہار بنی ہوئی تھیں۔ جو بھی مرد نظر آتا تھا مستی میں چور دکھائی دیتا تھا۔ وہاں قہوہ خانے بھی تھے اور شراب خانے بھی، کیبرے ہاؤس اور قمار خانے بھی جا بجا تھے۔ تھیلما نے ایک قہوہ خانے کے سامنے گاڑی روک دی۔ میں دروازہ کھول کر باہر نکلا تو ایک غنڈہ آ کر مجھ سے ٹکرا گیا اور اس بہانے میری جیب صاف کر دی۔ میں نے انجان بن کر کہا، بھائی ذرا دیکھ کر چلو۔ وہ کہنے لگا، راستے میں گاڑی کھڑی کرتے ہو، ٹکر تو ضرور لگے گی، جو بگاڑنا چاہو بگاڑ لو۔ میں نے چند سیکنڈز کے لیے اس کے دماغ پر قبضہ جمایا، اس کی جیب کا سارا مال اپنی جیب میں منتقل کیا، پھر اپنے ایک کان کو پکڑتے ہوئے کہا، او معاف کرنا، غلطی ہو گئی، قہوہ پینے کے بعد گاڑی یہاں سے ہٹا دوں گا۔ اچھا جاؤ، شرافت سے معافی مانگ رہے ہو اس لیے معاف کر دیا۔ وہ ایک طرف چلا گیا۔ 2-4 غنڈے مجھے گھور رہے تھے۔ میں نے قہوہ خانے کے مالک سے کہا، 2 کپ قہوہ پلا دو۔ مالک نے اپنے ملازم کو حکم دیا، پھر مجھ سے کہا، آج پہلی بار تمہیں دیکھا ہے، اچھا ہوا ٹونی کے منہ نہیں لگے، اس سے معافی مانگ لی، ورنہ تمہارے ساتھ یہ گاڑی بھی ٹوٹ پھوٹ جاتی اور تمہاری عورت کا جو حشر ہوتا اسے تم دیکھ نہیں پاتے۔ میں نے پوچھا، کیا ٹونی یہاں کا دادا ہے؟
यहाँ का दादा माइकल है, टोनी उसका छोटा भाई है। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं देखने आया हूँ। यहाँ का दादा अगर दिलेर और वफादार हुआ तो मैं उसे मुलाजिम बनाकर रख लूँगा। दुकान के मालिक ने जोरदार कहका लगाया, फिर अपनी जगह से उठकर बुलंद आवाज से कहा, सुनो लोगों, सुनो, ये जेंटलमैन हमारे दादा माइकल को मुलाजिम बनाने आया है। गुंडे बदमाश जमा होने लगे और मुझे देखकर कहकह लगाने लगे। टोनी वापस आ गया था। उसने मेरा गिरबान पकड़कर पूछा, क्यों बे गधे के बच्चे, तूने मेरे भाई की शान में क्या गुस्ताखी की है? मैंने आजी से कहा, अरे भाई गिरबान छोड़ दो, कहवा पीने के बाद पकड़ लेना। वो गरज कर बोला, गर्म कहवे की केतली लाओ और इसके सर पर उंडेल दो। इसके मुंह से जितनी चीखें निकलेंगी इसे इतने ही लाते जूते पड़ेंगे। उसी वक्त मुसलसल फायरिंग की आवाज सुनाई थी। शोर उठा के माइकल दादा आ रहा है। बहुत से लोग सामने वाले चौराहे से उठकर इधर उधर भागने लगे। 2 जीप गाड़ियां नजर आईं। उनकी सीटों पर खड़े हुए गुंडे हवाई फायरिंग कर रहे थे और चौराहे के वस्त में आकर रुक गए थे। अब जीपों से कूदकर बाहर आने लगे थे। एक ने बुलंद आवाज में कहा, बोलो माइकल जिंदाबाद। सब जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। उन नारों की गूंज में माइकल नजर आया। वो एक जीप की अगली सीट पर बैठा हुआ था। जब उठकर खड़ा हुआ तो पता चला अच्छा कदावर पहलवान है। चेहरा शेर की तरह हैबतनाक था। वो अपने पास बैठी हुई एक हसीना के बालों को मुट्ठी में जकड़कर उठाते हुए और उसे सीट पर खड़ा करते हुए कह रहा था, देखो इसे अच्छी तरह देखो और पहचानो, ये किंग ऑफ क्राइम्स की बहन जूली है। इसका भाई जराइम की दुनिया का बादशाह कहलाता है। कल उसने मेरे एक आदमी को मारा था। मैं उसके बदले आज उसकी बहन को उठा लाया हूं। वो जब भी जूली को लेने आएगा यहां से इसकी लाश जाएगी। टोनी ने खुशी से उछलकर कहा, भाई माइकल जिंदाबाद। तुम अपने भाई के लिए हसीन खिलौना लाए हो। मैं इसे छूकर देखना चाहता हूं। वो थोड़ी देर के लिए मुझे भूल गया। जूली के हुस्न शबाब को छूने के लिए दौड़ता हुआ गया। मैंने उसके दोनों पांव को एक दूसरे से टकरा दिया। वो जोरदार आवाज के साथ औंधे मुंह गिरा। मैंने फौरन ही ख्याल खानी के जरिए आर्मर और दानियाल को बुला लिया। वो मेरे दिमाग में आ गए। मैंने कहा, अभी मैं गुंडों के एक इलाके में हूं। इनके पास रिवॉल्वर और राइफलें हैं। तुम चंद हथियार वालों को अपने काबू में रखो। मुझे कोई खतरा पेश आए तो उन्हें आलायकार बना लेना, वरना खामोश रहना। उधर माइकल ने डांट कर छोटे भाई से कहा, यू नॉनसेंस, हसीन औरत को देखते ही दीवाने हो जाते हो। उठो वहां से। यहां आकर जूली को उठाओ और इसे कांधे पर बिठाकर लोगों को दिखाओ कि तुम्हारे भाई ने किंग ऑफ क्राइम्स की बहन को तोहफे के तौर पर तुम्हें दिया है। टोनी कपड़े झाड़ता हुआ उठकर खड़ा हो गया। जूली सहमी हुई चारों तरफ यूं देख रही थी जैसे किसी से मदद की तवक्को कर रही हो। 2 आदमी उसे घसीटकर चौराहे के ऊंचे चबूतरे पर ले गए। टोनी ने वहां पहुंचकर एक फातेह की तरह शान से चारों तरफ देखा। सब लोग तालियां बजा रहे थे। वो जूली को देखकर अपने होठों पर जबान फेरते हुए बोला, मेरी जान, आओ मेरे कांधों पर बैठो। मैं दुनिया को दिखाऊंगा तुम मेरी आज रात की दुल्हन हो। वो सहम कर पीछे हटना चाहती थी। टोनी ने उसे दोनों हाथों से पकड़ लिया, फिर उसे उठाने की कोशिश करने लगा। एक मर्द के लिए किसी औरत को उठाकर कांधे पर बिठा लेना कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगती, लेकिन वो मेहनत कर रहा था। पूरी कुव्वत से उठाना चाहता था, मगर जमीन से 1 इंच भी नहीं उठा पा रहा था। माइकल ने गुस्से से कहा, यू इडियट, तुम एक औरत को नहीं उठा सकते? वो हाँफते हुए कहने लगा, ब्रदर ये बहुत भारी है, इसे कोई उठा नहीं सकेगा। क्या बकवास करते हो? हटो सामने से, मैं तुम्हें उठा कर दिखाता हूं। वो शेर की तरह चलता हुआ जूली के करीब आया। जरा झुककर उसकी पतली सी कमर को दोनों हाथों से पकड़ा। वो इतना ताकतवर था कि उसे फूल की तरह उठाकर अपने कंधे पर रख सकता था, लेकिन वो भी ना उठा सका। उसे शदीद हैरानी हुई। उसने कुछ ज्यादा जोर लगाया और फिर और ज्यादा जोर लगाया, लेकिन जोर सिर्फ जिस्मानी कुव्वत का नहीं होता, इसके लिए दिमागी कुव्वत भी लाजमी है। और मैं दिमाग को बोझ उठाने से रोक देता था। जब दिमाग साथ ना दे तो जिस्म कुछ नहीं कर सकता। माइकल कई बार कोशिश करके पीछे हट गया। बेयकीनी से जूली को देखते हुए बोला, मेरी समझ में नहीं आता, तुम जरूरत से ज्यादा वजनी हो या कोई जादू जानती हो? सच बताओ, ये क्या तमाशा है? वो कहने लगी, गॉड की मर्जी के बगैर तुम एक तिनका भी नहीं उठा सकते। मैं समझती हूं मुझे सिर्फ मेरा मर्द ही उठा सकता है। माइकल ने चारों तरफ देखते हुए कहा, मैं ऐलान करता हूं, जो इस औरत को उठाकर अपने कंधे पर बिठाएगा
اسے یہ انعام کے طور پر مل جائے گی۔ یہ اعلان سن کر کتنے ہی جوان ہاتھ اٹھا کر کہنے لگے وہ یہ شرط جیت لیں گے۔ مائیکل نے کہا تم سب کو آزمانے میں رات گزر جائے گی، ہو سکتا ہے اس کا بھائی یہاں آ جائے اور ہمارے جھگڑے میں یہ ماری جائے، پھر کسی کے ہاتھ نہیں آئے گی، لہٰذا یہ کڑی شرط سن لو، جو اسے اٹھانے میں ناکام رہے گا میں اسے گولی مار دوں گا۔ یہ بات سنتے ہی سب ٹھنڈے پڑ گئے۔ اب کوئی اس حسینہ کو اٹھانے اور انعام کے طور پر پانے کے لیے بے قرار نہیں تھا۔ میں نے آگے بڑھتے ہوئے کہا مجھے یہ شرط منظور ہے، میں اسے اٹھا کر اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ میرا دعویٰ سن کر کچھ لوگ ہنسنے لگے، کچھ آپس میں ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرنے لگے۔ تھیلما گھبرا کر کار سے باہر نکل آئی۔ ٹونی نے مائیکل سے کہا برادر یہ کوئی پاگل کا بچہ ہے، تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا تمہیں اپنا ملازم بنانا چاہتا ہے۔ مائیکل نے غرا کر مجھے دیکھتے ہوئے کہا تو کیا بکواس کر رہا تھا؟ میں نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا یہاں لوگوں کو کہتے سنا ہے تو مرد کا بچہ ہے، بڑے بڑے شہزوروں کے قدم اکھاڑ دیتا ہے، لیکن تو ایک کمزور عورت کو اس کے بھائی کی غیر موجودگی میں اٹھا کر لایا ہے۔ تو بہادر نہیں ہے، بزدل اور بے غیرت ہے۔ میں تجھے اپنا ملازم نہیں بناؤں گا۔ کوئی اسے ملازم بنانے والی بات کہنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا، جبکہ میں بھرے مجمع میں اسے ملازم بنانے والی بات سے انکار کر رہا تھا۔ دونوں صورتوں میں اس کی انسلٹ ہو رہی تھی۔ مارے غصے کے اس کی کھوپڑی گھوم گئی، اس نے یک بارگی مجھ پر چھلانگ لگائی۔ میں ایک طرف ہو گیا، وہ اوندھے منہ زمین پر گرا۔ اسی وقت آرمر اور دانیال نے اپنے اپنے معمول کے ذریعے فائرنگ کی۔ ایک ہوائی فائر تھا، دوسری گولی ٹونی کے شانے کی ہڈی کو توڑتی ہوئی گزر گئی۔ دو ریوالور والے اونچے چبوترے پر آ گئے۔ ایک نے کہا یہ اجنبی اکیلا اور نہتہ ہے، جو اس پر حملہ کرے گا اس کا حشر یہی ہوگا جو تمہارے سامنے ٹونی کا ہو رہا ہے۔ ایک رائفل والے نے یہ بات کہنے والے کا نشانہ لیا۔ اس سے پہلے ہی ہمارے تیسرے معمول نے اس کے پاؤں میں گولی مار دی۔ وہ چیخ مار کر اچھلا، پھر زمین پر گرا۔ دوسرے نے کہا اس اجنبی نے مائیکل دادا کو بزدل اور بے غیرت کہا ہے، لہٰذا مائیکل اپنے طور پر اسے جواب دے گا۔ ان دونوں کے درمیان کوئی تیسرا نہیں آئے گا۔ مائیکل نے گھوم کر مجھے ایک ہاتھ مارنا چاہا، اس سے پہلے ہی میرا ایک ہاتھ اس کی ناک پر پڑا، دوسرا اس کے جبڑے پر۔ اس کے بعد میں نے اسے سنبھلنے کا موقع نہیں دیا۔ سب لوگ پیچھے ہٹ رہے تھے۔ وہ مار کھانے کے دوران سنبھلنے کی کوشش کرتا رہا۔ اسے ایک آدھ بار جوابی حملے کا موقع ملا، لیکن میں نے بچاؤ کر لیا۔ اس چوراہے پر دور تک مردوں اور عورتوں کی بھیڑ تھی۔ سبھی کو اس بات کی حیرانی تھی کہ جو مائیکل دادا بڑے بڑے شہزوروں کو میدان چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور کرتا تھا، وہ مجھ پر ایک حملہ بھی کرنے میں ناکام رہا تھا۔ اس کا چہرہ لہولان ہو رہا تھا، جسم کے کئی حصوں پر چوٹیں آئی تھیں۔ اب وہ ڈگمگانے لگا تھا۔ حملہ کرنے کا خیال دل سے نکال چکا تھا، صرف بچنے کی تدبیر کرتا جا رہا تھا۔ آخر اس نے آنکھوں کے پاس سے لہو پہنچتے ہوئے چاروں طرف دیکھا، پھر ہانپتے کانپتے ہوئے کہا نمک حرامو، میرا کھاتے ہو اور میری پٹائی کا تماشا دیکھتے ہو؟ میں حکم دیتا ہوں اسے گولیوں سے چھلنی کر دو۔ کتنی ہی رائفلیں میری طرف اٹھ گئیں۔ میں نے مائیکل کو کھینچ کر اپنے سامنے کیا، ایک ہاتھ سے اس کی گردن دبوچ لی۔ ہمارے ایک معمول نے میری طرف ایک ریوالور پھینکا۔ میں نے اسے کیچ کرتے ہوئے کہا اپنے ہتھیار پھینک دو ورنہ میں اسے گولی مار دوں گا، اور ہم کتنے طاقتور ہیں یہ تم ٹونی کی حالت سے سمجھ سکتے ہو۔ مائیکل نے خوفزدہ ہو کر اپنے آدمیوں سے کہا ہتھیار پھینک دو، کیا میری موت کا تماشا دیکھنا چاہتے ہو؟ وہ لوگ اپنے ہتھیار پھینکنے لگے۔ میں نے کہا تھیلما، جولی کو اپنے پاس گاڑی میں بٹھاؤ۔ وہ جولی کو اپنے ساتھ اگلی سیٹ پر لے آئی۔ میں مائیکل کی کنپٹی پر ریوالور کی نال رکھے ہوئے گاڑی کے پاس آیا۔ ایک معمول نے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا۔ مائیکل نے پریشان ہو کر پوچھا تو تم کون ہو؟ کیا کنگ آف کرائمز کے آدمی ہو؟ میں نے اسے گاڑی کے اندر دھکا دیا۔ وہ اگلی اور پچھلی سیٹوں کے درمیان پھنس گیا۔ میں نے اندر بیٹھ کر دروازہ بند کیا۔ تھیلما نے گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی، پھر رفتار بڑھاتی ہوئی اس علاقے سے باہر نکل آئی۔ میں نے کہا جولی، اپنا پتہ بتاؤ، ہم تمہیں وہاں پہنچا دیں گے۔ اپنا پتہ بتاتے ہوئے جولی کسی خاص خیال کے تحت مجھے بار بار عقب نما آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کے خیالات پڑھنے شروع کر دیے۔ اس کا دل کہہ رہا تھا میں فرحاد علی تیمور ہوں۔ وہ سوچ رہی تھی میرے ساتھ بھلا معجزہ کیوں ہوگا؟ میں کون سی اللہ والی ہوں؟ البتہ جو ناقابل یقین واقعات میرے آنکھوں کے سامنے ہوئے وہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے ہی پیش آ سکتے ہیں۔ مائیکل اور ٹونی جیسے جوان مجھے زمین سے 1 انچ اوپر نہ اٹھا سکے۔ یہ اجنبی دشمنوں کے درمیان ان کے لیڈر سے یوں لڑ رہا تھا
کہ اپنی تنہائی کا ذرا خوف نہ تھا۔ اس کی حمایت مائیکل کے 2 ایسے ریوالور بردار کر رہے تھے جو مجھے تھوڑی دیر پہلے اٹھا کر لائے تھے، اور وہ دشمنی کرنے والی میری حمایت میں اس اجنبی کا ساتھ دے رہے تھے۔ بے شک و شبہ یہ سارا کھیل ٹیلی پیتھی کا تھا۔ تھیلما نے ایک بڑی سی شاندار کوٹھی کے سامنے ایک گاڑی روک دی۔ وہاں کتنی ہی گاڑیوں میں مسلح افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ سامنے والی جیپ میں کنگ آف کرائمز بیٹھا ہوا تھا۔ وہ سب مائیکل کے علاقے پر حملہ کرنے اور جولی کو واپس لانے جا رہے تھے۔ جولی ہماری گاڑی سے نکلی تو سب اسے حیرانی سے دیکھنے لگے۔ اس کے بھائی نے جیپ سے اترتے ہوئے پوچھا، تم اس شیطان کے چنگل سے کیسے نکل آئیں؟ صرف آئی نہیں، اس شیطان کو بھی لائی ہوں۔ میں نے پچھلا دروازہ کھول کر مائیکل کو کھینچ کر باہر نکالا، پھر اسے کنگ آف کرائم کے سامنے دھکیل دیا۔ دانیال نے میرے پاس آ کر کہا، میں اور آرمر ابھی تک تھیلما کے دماغ میں تھے۔ ہمارا خیال ہے ہماری بھی یہاں ضرورت ہو سکتی ہے۔ شاید ہو سکتی ہے، ذرا یہ دیکھ لیں کہ کنگ آف کرائمز کا مزاج کیسا ہے۔ جولی اپنے بھائی کو میرے متعلق بتا رہی تھی۔ اس نے میرے پاس آ کر بڑی گرم جوشی سے مصافحہ کیا۔ اس کے آدمی مائیکل کو گھسیٹ کر کہیں لے جا رہے تھے۔ کنگ آف کرائمز نے مجھ سے کہا، مجھے کنگ آرتھر کہتے ہیں۔ میں نے کہا، میرا نام اونیل مورس ہے اور یہ میڈم تھیلما ہے۔ ہمیں بہت ہی دلیر اور تجربے کار باڈی گارڈ اور سیکیورٹی گارڈز کی ضرورت ہے۔ ہم اسی مقصد کے لیے مائیکل کے علاقے میں گئے تھے۔ کنگ آرتھر نے کہا، تم غلط جگہ گئے تھے۔ میں تمہاری تمام ضروریات پوری کروں گا۔ آؤ میرے ساتھ ایک کپ چائے پیو، مجھے خوشی ہوگی۔ وہ مجھے اور تھیلما کو اپنی شاندار کوٹھی میں لایا۔ جولی کہیں چلی گئی تھی۔ میں نے ایک ذرا خیال خانی کی تو پتہ چلا کہ ہم جس ڈرائنگ روم میں تھے وہ اس کی ایک دیوار کے پیچھے کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی۔ کنگ آرتھر نے کہا، مسٹر اونیل، مجھے یقین نہیں آ رہا ہے کہ تم نے تنہا مائیکل کی پٹائی کی اور اسی کے علاقے سے اسے گرفتار کر کے لے آئے، لیکن میرے یقین نہ کرنے سے یہ حقیقت نہیں بدلے گی۔ تم میرے دشمن کو اور میری بہن کو لے آئے ہو۔ بائی دی وے، میڈم تھیلما سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ میں تھیلما کا ایک مہمان ہوں۔ یہ دنیا میں اکیلی ہے۔ میں اس کی حفاظت کے لیے قابل اعتماد اور باصلاحیت لوگوں کو ملازم رکھنا چاہتا ہوں۔ ہماری باتوں کے درمیان 10 جوان اور 10 ادھیڑ عمر مسلح افراد 2 قطاروں میں آئے اور فوجی انداز میں سلیوٹ کر کے ہمارے سامنے کھڑے ہو گئے۔ کنگ آرتھر نے پوچھا، کیا بات ہے؟ ایک ادھیڑ عمر کے شخص نے کہا، مس جولی نے ہمیں مسٹر اونیل کے سامنے حاضر ہونے کا حکم دیا ہے۔ یہ ہم میں سے اپنے کام کے آدمیوں کو منتخب کر سکتے ہیں۔ کنگ آرتھر نے ہنستے ہوئے کہا، میری بہن جلد سے جلد تمہارے احسان کا بدلہ چکانا چاہتی ہے۔ تم چاہو تو ان سب کو لے جاؤ۔ یہ لوگ بہت ہی ہوشیار اور تجربے کار ہیں، ساری عمر میڈم تھیلما کی خدمت کریں گے، لیکن انہیں ہماری طرف سے تنخواہیں ملتی رہیں گی۔ میں نے کہا، سوری مسٹر آرتھر، ہم اسی کو پسند کریں گے جو ہمارا نمک خوار ہوگا۔ آپ ایسی بات نہ کریں جس سے میڈم تھیلما کی انسلٹ ہوتی ہو۔ وہ جلدی سے کہنے لگا، میں تم دونوں کی انسلٹ کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میرے جذبات کو سمجھو، میں بھی تم لوگوں کے کام آنا چاہتا ہوں۔ خدا نہ خواستہ میڈم پر کوئی برا وقت آئے تو ضرور کام آنا۔ ابھی ایسی جلدی کیا ہے؟ میں نے وہاں آنے والوں سے کہا، تم لوگ باری باری اپنا نام اور مختصر طور پر اپنا کام بتاتے جاؤ۔ وہ باری باری بولنے لگے۔ میں انہیں غور سے دیکھ رہا تھا اور ان کے خیالات پڑھتا جا رہا تھا۔ وہ سبھی کام کے آدمی تھے، لیکن ذہنی طور پر کنگ آرتھر سے متاثر تھے۔ ان میں سے 3 بہت ہی ضرورت مند تھے۔ وہ آرتھر سے زیادہ رقم کو اہمیت دیتے تھے اور رقم کی خاطر جان جوکھم میں ڈال سکتے تھے۔ میں نے اس طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، مجھے فی الحال ان تینوں کی ضرورت ہے۔ میں پتہ لکھ دیتا ہوں، یہ کل سے ڈیوٹی پر آ سکتے ہیں۔ میں ان کی ماہانہ تنخواہ بتا دیتا ہوں۔ کنگ آرتھر نے کہا، اس کی ضرورت نہیں ہے، تم جو دو گے یہ اس سے انکار نہیں کریں گے۔ یعنی ہمارے پاس آ کر بھی تمہارے دباؤ میں رہیں گے؟ تم جتنی تنخواہ لینے کا حکم دو گے یہ اسے قبول کریں گے؟ بھائی، یہ میرے پاس سے جا رہے ہیں، میرا حکم ضرور مانیں گے۔ مجھے صرف میڈم تھیلما کے لیے وفاداروں کی ضرورت ہے۔ میں بھول گیا تھا کہ تمہارے پاس سے آنے والے تمہارا حکم بھی مان سکتے ہیں، تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ میں نے پوچھا، اگر تم حرج نہیں سمجھتے تو تمہارے گھر کا اور تمہارے دھندوں کا راز ہمیں معلوم ہوتا رہے تو ہمارے بھی 2-4 آدمی یہاں آ کر تمہارا کام کرتے رہیں گے۔ ہم دونوں کے وفادار ہمیں ایک دوسرے کا راز بتا دیا کریں گے۔ وہ بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے بولا، یہ نہیں ہو سکتا۔ میرا کوئی وفادار میڈم تھیلما کو میرا کوئی راز نہیں بتائے گا۔ میں تمہاری بات سمجھ گیا ہوں۔
ان تینوں کو لے جاؤ، آج سے میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ میں نے تھیلما کا پتہ لکھ کر دے دیا، پھر اس سے رخصت ہونا چاہا۔ وہ ہمیں باہر گاڑی تک چھوڑنے آیا، پھر کہنے لگا، مسٹر اونیل، میں تم دونوں کے کام آنے کے لیے بڑی بے چینی سے کسی موقع کا انتظار کروں گا۔ میں اس سے مصافحہ کر کے رخصت ہو گیا۔ راستے میں تھیلما نے کہا، میں پہلی بار آزادی سے تمہارے ساتھ گھومنے نکلی، لیکن یہ تفریح بڑی خطرناک ثابت ہوئی۔ اگر مائیکل کے آدمی تمہیں گولی مار دیتے تو کیا ہوتا؟ کیسے مارتے تھے؟ میرے مقدر میں ابھی زندگی ہے۔ میں محسوس کر رہی ہوں تم صرف نجوم ہی نہیں، اور بھی بہت کچھ ہو۔ او گاڈ، تم کتنی مہارت سے لڑ رہے تھے، اور یہ کتنے تعجب کی بات تھی کہ مائیکل کے 2 آدمی تمہارا ساتھ دے رہے تھے۔ میں نے جمع ہی لی۔ اس نے پوچھا، کیا نیند آ رہی ہے؟ ہاں، رات کے 2 بج چکے ہیں۔ تھیلما نے بنگلے کے پورچ میں گاڑی روک دی۔ میں نے ڈیش بورڈ سے چابیاں نکالی، پھر ہم دروازہ کھولتے ہوئے اس کے بیڈ روم میں پہنچے۔ وہ حیرت سے چیخ مار کر جہاں تھی وہیں کھڑی رہ گئی۔ اسے بستر پر بڑے بڑے نوٹوں کی گڈیاں نظر آ رہی تھیں۔ اس کا منہ حیرت سے کھل گیا تھا، دیدے پھیل گئے تھے۔ پھر وہ دوڑتی ہوئی بستر پر گئی، ان بھاری گڈیوں کو اٹھا کر دیکھتے ہوئے بولی، اتنے ڈالر میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھے تھے۔ کیا میں خواب دیکھ رہی ہوں؟ اس نے اپنی ایک انگلی دانتوں میں دبائی، پھر چیخ مار کر بولی، یہ خواب نہیں ہے، مگر اتنی دولت میرے کمرے میں کیسے آ گئی؟ یہ نوٹ ہیں، کچرا تو نہیں ہے۔ پھر اسے کون یہاں پھینک گیا ہے؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ میں نے مسکرا کر کہا، میں نے کہا تھا نا، کل سے تم بے انتہا دولت مند بننے والی ہو۔ وہ کل آج رات 12 بجے سے شروع ہو چکی ہے۔ اس کی آنکھیں خوشی سے بھیگ رہی تھیں۔ وہ مسرت سے کانپتی ہوئی بولی، تم میرے لیے آسمان سے اتر کر آئے ہو۔ خدا کے لیے بتا دو تم کون ہو، نہیں تو میں سوچتے سوچتے مر جاؤں گی۔ وہ میرے قدموں میں گرنا چاہتی تھی۔ میں نے اسے پکڑ لیا۔ اسی وقت ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ وہ فون کے پاس آ گئی۔ ابھی کسی سے بات کرنا نہیں چاہتی تھی، میری حقیقت معلوم کرنے کے لیے بے چین ہو گئی تھی۔ اس نے ناگواری سے ریسیور اٹھا کر کہا، ہیلو، کون ہے؟ میں اس کے دماغ میں تھا۔ دوسری طرف سے جولی نے پوچھا، کیا تم میڈم تھیلما ہو؟ ہاں، تم کون ہو؟ تھیلما نے اسے آواز سے نہیں پہچانا۔ وہ کہنے لگی، میں کوئی بھی ہوں، فراد علی تیمور سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ تھیلما نے حیرانی سے پوچھا، کون فراد علی تیمور؟ وہی جو تمہارے پاس ہے۔ تھیلما نے کن اکھیوں سے مجھے دیکھا۔ میں دھپ سے صوفے پر گر پڑا۔ وہ جولی میرے پیچھے پڑ گئی تھی۔ میں نے اس کے دماغ میں پہنچ کر اس کا ہاتھ کریڈل پر رکھ دیا۔ دونوں کے درمیان رابطہ ختم ہو گیا۔ ادھر تھیلما ہیلو ہیلو کہہ رہی تھی، ادھر جولی سوچ رہی تھی۔ میں نے کریڈل پر ہاتھ رکھ کر فون ڈسکنیکٹ کیوں کر دیا؟ تھیلما نے میری مرضی کے مطابق بے خیالی میں ریسیور کو کریڈل سے ہٹا کر رکھ دیا تاکہ پھر رابطہ قائم نہ ہو اور مجھے جولی سے نمٹنے کے لیے کچھ سوچنے کا موقع مل جائے۔ پہاڑی کے نیچے تمام مسلح افراد پارس زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے۔ پہاڑی کے اوپر ہیلی کاپٹر تباہ ہو چکا تھا، دشمن پسپا بھی ہوئے تھے اور موت کے گھاٹ بھی اتر چکے تھے۔ سب سے اہم اور قابل فخر بات یہ تھی کہ سپر ماسٹر موجودہ دنیا کی بہت بڑی طاقت تھا، اسے پارس نے شکست دی تھی۔ سلمان رازی اس کے شانے کو تھپک کر کہہ رہا تھا، میرے وفاداروں اور جانثاروں، دیکھو یہ میرا ہونے والا داماد ہے۔ آس پاس کے ملکوں میں میری بہادری کے چرچے ہیں، میں نے آج تک کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ یہ صرف میرا ہونے والا داماد ہی نہیں، اس جزیرے کا اگلا مالک بھی ہے۔ سب لوگ خوشی کے نعرے لگانے لگے، پارس کو مبارکباد دینے لگے۔ وہ کہنے لگا، مسٹر رازی، ہیلی کاپٹر کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا جلتا ہوا مجھ پر آ رہا تھا۔ آپ ڈھال بن کر میری جگہ زخمی ہو گئے۔ آپ کی اس محبت کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کو فوری طور پر طبی امداد کی ضرورت ہے۔ وہ خوشی سے چیختے ہوئے بولا، آج مجھے اپنے زخموں کی پرواہ نہیں ہے، آج ہم فتح کا جشن منائیں گے۔ وہ اور بہت کچھ کہنے والا تھا۔ پارس نے کہا، پلیز آج جشن منانے کا پروگرام نہ بنائیں، سپر ماسٹر جوابی کارروائی کرے گا، ہمیں علی تیمور پر پوری توجہ دینا چاہیے، وہ پھر میرے بھائی کو اعلی کار بنا سکتا ہے۔ اس جزیرے میں اس کے کچھ حمایتی اور تمہارے دشمن ہو سکتے ہیں، جب تک پاپا اس سے نمٹ نہیں لیں گے ہمیں یہاں بہت محتاط رہنا ہوگا۔ اس نے کہا، میں ہمیشہ محتاط رہتا ہوں، میں جشن مناتے وقت بھی دشمنوں پر نظر رکھتا ہوں۔ تم فکر نہ کرو میرے بچے، یہ سلمان رازی ہر حال میں دشمنوں سے نمٹنا جانتا ہے۔ وہ قافلہ وہاں سے روانہ ہوا۔
ایک گاڑی کی پچھلی سیٹ پر علی تیمور بیٹھا ہوا تھا۔ پارس اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ علی تیمور نے کہا، تم اس جزیرے میں ہیرو بن گئے ہو۔ علی تیمور، تم بھی ہیرو بن سکتے تھے، لیکن یہ دماغ تمہارے اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ جب تنویمی عمل کے اثر سے نکلو گے تو میری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ میں کسی کے اثر میں نہیں ہوں اور میں اس سلسلے میں کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا۔ ٹھیک ہے، لا حاصل بحث سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ مجھے یقین ہے پاپا تمہیں دشمنوں کے اثر سے ضرور نکال لیں گے۔ وہ ناگواری سے بولا، میرے سامنے پاپا کا نام نہ لیا کرو۔ پارس نے حیرانی سے پوچھا، کیا تم پاپا سے بیزاری ظاہر کر رہے ہو؟ کیا مجھے تمہاری طرح خوش ہو کر پاپا زندہ باد کہنا چاہیے؟ وہ میرے دماغ میں زلزلے پیدا کر رہے تھے اور تم خوشی سے نعرے لگا رہے تھے۔ تم نے اور پاپا نے مجھ سے کھلی دشمنی کی ہے۔ کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کو اس طرح ذہنی اذیتوں میں مبتلا کرتا ہے؟ پارس نے کہا، کوئی ماں بھی ایسا نہیں کرتی، اور تم ماما کو میرے دماغ میں آ کر زلزلہ پیدا کرنے کا موقع دینا چاہتے تھے۔ پاپا وقت پر نہ پہنچتے تو میں اب تک دماغی کمزوری میں مبتلا رہتا اور ہم دونوں بھائی سپر ماسٹر کی قید میں ہوتے۔ وہ طنزیہ انداز میں کہنے لگا، اور اب ہم جزیرے میں قید ہیں، یہاں ہم آزاد ہیں۔ جلد ہی پاپا اور سلمان راضی میں دوستانہ سمجھوتا ہوگا۔ تم خود کو آزاد سمجھتے ہو، میں خود کو قیدی سمجھتا ہوں۔ یہ اپنے اپنے سوچنے اور سمجھنے کا انداز ہے۔ میری صحیح بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اپنی صحیح بات مضبوط دلیل سے پیش کرو، میں قائل ہو جاؤں گا۔ آدمی خواہ کتنا ہی ذہین ہو، وہ حسین عورت کے چکر میں احمق بن جاتا ہے۔ تم میری عادت کو سمجھتے ہو، میں زمانے بھر کی حسین ترین لڑکیوں سے متاثر نہیں ہوتا، اور تم ہو جاتے ہو۔ یہاں سلمان راضی کی ایک بیٹی کا جادو مجھ پر نہیں چلا، جبکہ دوسری بیٹی کا جادو تمہارے سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ تم یاسمین کے چکر میں احمق بن رہے ہو۔ پارس نے تائید میں سر ہلا کر کہا، بڑی مضبوط دلیل ہے، مجھے قائل ہو جانا چاہیے۔ واقعی چکا چوند کرنے والے حسن و شباب کے سامنے عقل کام نہیں کرتی۔ مگر بھائی، میری عقل اب اکیلی نہیں ہے۔ ماما اور پاپا خیال خانی کے ذریعے ہمارے پاس پہنچ گئے ہیں، انہیں یاسمینہ کے بارے میں معلوم ہو جائے گا۔ میں تو عاشق مزاج ہوں، لیکن ہمارے جزیرے میں رہنے یا نہ رہنے کا فیصلہ پاپا کریں گے۔ اس لیے تم اپنی دلیل کے ساتھ انتظار کرو۔ ہم میں سے کون راستے پر ہے، یہ حقیقت جلدی سامنے آ جائے گی۔ وہ خاموش رہا۔ پارس نے کہا، میں نہیں چاہتا تمہیں یہاں آنی سلاخوں کے پیچھے رکھا جائے۔ کیا تم نارمل نہیں رہ سکتے؟ کیا میں تمہیں پاگل نظر آ رہا ہوں؟ تم یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرو گے یا سلمان راضی کے خلاف کسی کی سازش میں شریک ہو جاؤ گے تو یہ پاگل پن ہوگا۔ وہ اپنی پیشانی کو سہلاتے ہوئے بولا، جب سے پاپا نے مجھے دماغی جھٹکا پہنچایا ہے، تب سے میرے دماغ میں وہ پراسرار آواز نہیں آ رہی ہے۔ وہ آواز سچی ہے، سیدھی میرے دل میں اترتی ہے، اسی لیے میں اس کی بات پر عمل کرتا ہوں اور عمل کرتا رہوں گا۔ پارس ایک گہری سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ اس کا بھائی مجبور تھا، وہ خود اپنی بے بسی کو نہیں سمجھ رہا تھا۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا، ان کا قافلہ سلمان راضی کے بنگلے کے سامنے پہنچ رہا تھا۔ یاسمینہ دور سے دوڑتی ہوئی پاس آئی، پھر پارس کو مبارکباد دے کر کہنے لگی، میری بہن زرینہ نے بتایا ہے کہ علی تیمور اس سے دشمنوں جیسا سلوک کر رہا تھا۔ تم نے زرینہ کو اس کے چنگل سے چھڑایا تھا۔ میرا بھائی تنویمی عمل کے زیر اثر ہے، انشاءاللہ وہ جلد ہی نارمل ہو جائے گا۔ وہ باتیں کرتے ہوئے بنگلے کے سامنے آئے۔ سب لوگ گاڑیوں سے اتر آئے تھے، صرف علی تیمور بیٹھا ہوا تھا۔ سلمان راضی کے آدمی اس کے دونوں اطراف رائفلیں تانے کھڑے ہوئے تھے۔ پارس نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ رائفلیں ہٹا لو۔ سلمان راضی نے کہا، بیٹے، بے شک یہ تمہارا بھائی ہے، لیکن قابل اعتماد نہیں ہے۔ تمہارے پاپا نے کہا تھا وہ ابھی آ کر مجھ سے باتیں کریں گے، لیکن وہ نہیں آ رہے ہیں۔ دانش مندی یہ ہے کہ فی الحال اسے سلاخوں کے پیچھے قید رکھا جائے۔ یہ دانش مندی نہیں ہوگی۔ اگر علی تیمور کو سلاخوں کے پیچھے رکھو گے تو پاپا سے دوستی نہیں ہو سکے گی، کیونکہ یہ مجرم نہیں ہے، سحر زدہ ہے۔ کیا تم چاہتے ہو میں اسے آزاد چھوڑ دوں؟ نہیں، وہ سامنے چھوٹا سا کاٹیج ہے، وہاں علی تیمور کو نظر بند رکھا جا سکتا ہے۔ تمہارے آدمی کاٹیج کے باہر دن رات پہرا دیں گے۔ میں تم سے خوش ہوں، اس لیے تمہاری بات مان لیتا ہوں، ورنہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ جارحانہ انداز میں پیش آنے والے کو زندہ نہیں چھوڑتا۔ میرے بھائی کے لیے ایسے الفاظ استعمال نہ کرو۔ تم اتنے ہی غصے والے ہو تو جا کر سپر ماسٹر کو گولی مار دو۔
اسی نے علی تیمور کے دماغ میں رہ کر تمہاری بیٹی سے دشمنوں جیسا سلوک کیا ہے۔ وہ گھور کر دیکھنے لگا۔ ایسے وقت کوئی اس سے نظریں نہیں ملا سکتا تھا۔ ایک تو وہ جزیرے کا مالک تھا، دوسرے تنویمی عمل کا ماہر تھا۔ اس کی نظریں گولی کی طرح لگتی تھیں۔ لیکن پارس نے بھی شمع بینی کی مشقیں کی تھیں۔ پھر اس کی آنکھوں میں زہریلی کشش تھی۔ وہ اس کی گھورتی ہوئی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اطمینان سے دیکھتا رہا۔ دونوں کی حالت ایسی تھی جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں جنگ چھڑ گئی ہو اور دونوں ایک دوسرے کو پچھاڑنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ وہاں آس پاس اور دور تک کھڑے ہوئے مسلح افراد پریشان ہو گئے تھے۔ وہ جانتے تھے باس سے آنکھیں ملانے والا حرام موت مرتا ہے۔ خانم اپنے شوہر کے مزاج کو خوب سمجھتی تھی۔ اگر اس کے گھورنے کے تسلسل کو مخاطب کر کے توڑا جاتا تو میدان چھوڑنے سے اس کی انسلٹ ہوتی، جسے وہ کبھی برداشت نہ کرتا۔ وہ خانم پر غصہ اتارتا اور پارس پر بھی ٹوٹ پڑتا۔ خانم تیزی سے چلتی ہوئی ان کے قریب آئی، پھر پارس کا بازو پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا، بیٹے ذرا اپنی حالت تو دیکھو، صبح سے کتنے تھکے ہوئے ہو۔ پارس کی توجہ سلمان راضی سے ہٹ گئی۔ وہ بڑی مصلحت سے کہنے لگی، آئندہ انہیں مسٹر راضی نہ کہنا، تم ان کے سامنے بچے ہو، انہیں انکل کہا کرو۔ سلمان راضی خوش ہو گیا کیونکہ خانم پارس کو بچہ کہہ رہی تھی۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کر زرینہ اور یاسمینہ کے پاس برآمدے میں لے آئی۔ پھر کہنے لگی، راضی 4 بج چکے ہیں، تم لوگوں نے ابھی تک لنچ نہیں کیا، چلو میز پر آ جاؤ۔ خانم کچن کی طرف گئی۔ 4 مسلح افراد علی تیمور کو سامنے والے کاٹیج میں لے جا رہے تھے۔ زرینہ ٹوٹے ہوئے دل سے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ پارس نے یاسمینہ سے ہاتھ چھڑایا، پھر زرینہ کو ایک بازو کے حصار میں لے کر بنگلے کے اندر جاتے ہوئے بولا، تم تو بہت سمجھدار لڑکی ہو، تمہیں محروم رہ کر بھی مسکرانا اور ناکامی کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا چاہیے۔ یاسمینہ نے ساتھ چلتے ہوئے کہا، جب سے یہ پہاڑی سے آئی ہے میں اسے یہی سمجھا رہی ہوں، اگر علی تیمور کے دل میں چاہت نہیں ہے تو تم اس کے دل میں زبردستی چاہت پیدا نہیں کر سکو گے۔ وہ آنسو بھرے ہوئے لہجے میں بولی، آخر مجھ میں کس چیز کی کمی ہے؟ میں توہین کے احساس سے مری جا رہی ہوں۔ پارس نے کہا، تم میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تم ایک مکمل حسین دوشیزہ ہو، لیکن علی تیمور کا مزاج مختلف ہے۔ اس نے تمہاری توہین نہیں کی بلکہ عزت کی ہے۔ وہ چاہتا تو محبت کا فریب دے کر تمہاری معصومیت سے کھیل سکتا تھا، پھر کسی موقع پر تمہیں چھوڑ کر جا سکتا تھا۔ کیا تم وہ جھوٹ اور فریب برداشت کر لیتی، جبکہ یہ سچ تم سے برداشت نہیں ہو رہا ہے؟ کھانے کی میز پر اس کی ممی اور ڈیڈی بھی تھے اور یہی موضوع زیر بحث تھا۔ سلمان راضی نے بیٹی سے کہا، تمہارے باپ نے تم دونوں کی ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی خواہش پوری کی ہے۔ یہ علی تیمور کیا چیز ہے؟ یہ تم سے شادی کرے گا اور اسی جزیرے میں تمہارے ساتھ زندگی گزارے گا۔ انکل، آپ نے ابھی فرمایا علی تیمور کیا چیز ہے؟ میں آپ کی یہ غلط فہمی دور کر دوں، آپ نے اسے اپنی مرضی سے قیدی بنا رکھا ہے۔ یقین کریں وہ موزور طوفان ہے، آج میں بھی اسے روک نہیں سکتا تھا۔ پاپا نے اس کے دماغ کو جھٹکے دے کر کمزور کر دیا ہے، ورنہ وہ مجھے اور زرینہ کو کسی نہ کسی طرح بے بس کر کے یہاں سے لے جاتا اور آپ کی پوری فوج دیکھتی کی دیکھتی رہ جاتی۔ کیا تم میری فوج کو مٹی کا کھلونا سمجھتے ہو؟ آپ کی فوج زبردست تربیت یافتہ ہے، لیکن زرینہ کو یرغمال بنانے کے بعد فوج کیا کر سکتی تھی؟ کیا بھول گئے آپ؟ سب مجبور تماشائی بن کر رہ گئے تھے۔ اس نے میز پر گھونسا مار کر کہا، تم میری انسلٹ کر رہے ہو۔ پارس چاہتا تو کراٹے کا ایک بھرپور ہاتھ مار کر ابھی میز کے 2 ٹکڑے کر سکتا تھا، لیکن واٹسوروکی کی نصیحت یاد تھی، کبھی اپنی طاقت کی نمائش نہ کرو، نمائشی جذبوں کو ہمیشہ کچلتے رہو، محبت اور طاقت سے جیتو، دہشت طاری نہ کرو۔ ایک ملازم نے آ کر کہا، جناب علی تیمور نے کھانے سے انکار کر دیا ہے۔ پارس نے اسے کھانے کی ٹرے لے کر کہا، میں اسے سمجھا منا کر کھلاؤں گا۔ وہ ٹرے لے کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد خانم نے کہا، راضی تم اپنی طرح ایسا ہی زبردست داماد چاہتے تھے۔ پارس دلیر بھی ہے، ذہین بھی ہے اور سچ بولتے وقت تم سے بھی نہیں ڈرتا۔ کیا تمہیں اسی لیے غصہ آتا ہے کہ یہ تم سے خوفزدہ نہیں ہے؟ مجھ سے ساری دنیا ڈرتی ہے۔ یہ جوان کیا چیز ہے؟ یہ فولاد ہے، اگر تمہارے سامنے جھک جائے تو پھر تمہارا داماد کہاں رہا؟ اچھا چپ چاپ کھاؤ، دماغ نہ خراب کرو۔ خانم اٹھ کر سب کی پلیٹیں بدلنے لگی۔ وہ کہنے لگا، ہاں بے شک میں ایسا ہی داماد چاہتا ہوں۔
لیکن میری بیٹیوں کی بھلائی اسی میں ہے کہ وہ میرے معمول بن کر رہیں، ورنہ یہ آزاد رہیں گے تو کسی دن یہاں سے بھاگ جائیں گے یا فراد علی تیمور انہیں لے جائے گا۔ خانم نے کھانا شروع کرتے ہوئے کہا، میں ماں ہوں، میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ ایسے بہادر اور ہونہار داماد ہمارے قبضے میں رہیں اور میری بیٹیاں ساری زندگی ان کے ساتھ اسی جزیرے میں حکومت کرتی رہیں۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ آج رات کھانے کے بعد انہیں جو چائے یا کافی دی جائے گی اس میں اعصاب کمزور کرنے والی دوا حل کی جائے گی۔ میں تنویمی عمل کے ذریعے دونوں کو اپنا تابع دار بناؤں گا۔ یاسمینہ لقمہ چباتے چباتے رک گئی۔ اس کی ممی خوش ہو رہی تھیں، زرینہ بھی مطمئن تھی، کیونکہ اس طرح وہ علی تیمور کو اپنا بنا کر رکھ سکتی تھیں۔ لیکن پارس ہوش و حواس میں رہ کر یاسمینہ کو دل و جان سے چاہتا تھا۔ ایسی چاہت انمول تھی، اسے مقدر سے مل رہی تھی۔ وہ اپنے محبوب کو سحر زدہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے سوچ میں پڑ گئی کہ اسے باپ کے تنویمی عمل سے کیسے محفوظ رکھے۔ فتح کا جشن منانے کے لیے بنگلے کے سامنے ایک بڑا سا اسٹیج بنایا گیا تھا، جہاں کھیل تماشے اور رقص و موسیقی کا پروگرام پیش کیا جانے والا تھا۔ بنگلے اور اسٹیج کے آس پاس دور تک جگمگاتی ہوئی روشنیوں کا انتظام کیا گیا تھا۔ کئی جانور ذبح کیے گئے تھے تاکہ رات بھر شراب و کباب کا دور چلتا رہے۔ یاسمینہ اور پارس روشنیوں کی سجاوٹ دیکھتے ہوئے بنگلے سے ذرا دور چلے آئے۔ آسمان پر پورا چاند نکل آیا تھا، جزیرے میں حد نظر تک چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ اس کے بازو سے لگ کر بولی، سچ بتاؤ، کیا تمہیں جزیرے سے جانے کا موقع ملے گا تو مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ میں کبھی تمہیں نہیں چھوڑوں گا، لیکن حالات نے مجبور کیا تو تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا جو نینسی کے ساتھ ہو چکا ہے۔ ہاں مجھے معلوم ہے، تمہارے ساتھ اغوا کی جانے والی عورتوں نے بیان دیا ہے کہ تم نے تنظیم والے ملک میں ایک عرب پتی تاجر کی نواسی سے شادی کی تھی، مگر وہاں تم مجبور تھے، تمہیں اغوا کیا گیا تھا، تم وہاں نینسی کو چھوڑنے پر مجبور تھے۔ یہاں کوئی تمہیں جزیرے سے نہیں لے جا سکے گا۔ تمہارے ڈیڈی کا جو رویہ ہے اس کے نتیجے میں میرے پاپا مجھے یہاں سے لے جائیں گے۔ تمہارے ڈیڈی ٹیلی پیتھی کا راستہ نہیں روک سکیں گے۔ کیا تم چلے جاؤ گے؟ تمہیں شاید نہیں معلوم، میرا دماغ پاپا کی مٹھی میں رہتا ہے، لیکن وہ محبت کرنے والوں پر کبھی ظلم نہیں کرتے۔ وہ میرے ساتھ تمہیں بھی لے جائیں گے۔ کیا ان حالات میں تم اپنے ماں باپ کو چھوڑ سکو گی؟ وہ چلتے چلتے کچھ سوچتے ہوئے بولی، میں اپنے مرد کا گھر اور اپنے مرد کی آباد کی ہوئی دنیا چاہتی ہوں۔ ممی اور ڈیڈی اقتدار کے نشے میں میرے خیالات اور جذبات کو نہیں سمجھیں گے۔ وہ تمہیں گھر داماد بنا کر رکھنا چاہتے ہیں۔ پارس، میں نہیں چاہتی کہ تم میرے ڈیڈی کے زیر اثر رہو۔ میں راز کی بات بتا رہی ہوں۔ وہ تمہیں اور علی تیمور کو اعصابی کمزوری میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں۔ آج رات کے کھانے کے بعد چائے یا کافی میں ایک ذرا رسا دوائی ملائی جائے گی، پھر تم دونوں پر تنویمی عمل کیا جائے گا۔ ڈیڈی تم دونوں کو اپنا تابع دار بنا کر رکھنا چاہتے ہیں۔ پارس اس کی یہ بات سن کر چونک گیا، پھر رسٹ واچ کو دیکھتے ہوئے بولا، 8 بج رہے ہیں، ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ میں محفل میں جا کر تم سے دور رہنا نہیں چاہتی۔ ہم رات کے کھانے کے بعد پھر چہل قدمی کے بہانے یہاں آئیں گے۔ ابھی مجھے علی تیمور کے پاس جانا چاہیے، میں اسے اعصاب شکن دوا سے محفوظ رکھنا چاہتا ہوں۔ تم پہلے اپنی فکر کرو، وہ تمہیں بھی دھوکے سے یہ دوا پلائیں گے۔ میں اپنی بھی فکر کروں گا۔ وہ ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر واپس بنگلے کی طرف جانے لگے۔ وہ کہنے لگی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، کہیں ڈیڈی سمجھ نہ لیں کہ میں نے دوا والی بات تمہیں بتائی ہے۔ نہیں، انہیں معلوم نہیں ہوگا۔ جب تم ان کی کوشش ناکام بناؤ گے تو وہ مجھ پر شبہ کریں گے۔ ارے تم فکر نہ کرو، میں انہیں شبہ کرنے کا موقع نہیں دوں گا۔ بنگلے کی سمت سے ناچنے گانے اور قہقہ لگانے کی آوازیں دور دور تک گونج رہی تھیں۔ وہ لوگ جشن منا رہے تھے، تھوڑے تھوڑے وقفے سے ہوائی فائرنگ بھی کر رہے تھے۔ وہ دونوں اس کاٹیج کی طرف آئے جہاں علی تیمور کو نظر بند رکھا گیا تھا۔ وہ کھڑکی کی سلاخیں تھامے ہوئے تھا۔ زرینہ کھڑکی کے باہر کھڑی اس سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ یاسمینہ اور پارس کو دیکھ کر جانے لگی۔ پارس نے کہا، یاسمینہ تم بہن کے ساتھ جاؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ زرینہ کے ساتھ چلی گئی۔ پارس نے کھڑکی کے پاس آ کر کہا، میں تم سے ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں بولو، میں قید میں رہ کر بھی کانوں سے سن لیتا ہوں۔ تم قیدی نہیں ہو، میں یہ کہنے آیا ہوں کہ تم یہاں میرے بغیر کھانے سے انکار کر دیا کرو۔ اس کے پیچھے تمہارا کوئی مقصد ہوگا۔ میں نہیں چاہتا یہاں کوئی دشمن تمہارے کھانے کو ضرر رسا بنائے۔ میں تمہارے ساتھ یہاں کھایا کروں گا تو سلمان رازی ہمارا کھانا اچھی طرح چیک کر کے بھیجا کرے گا۔ وہ ابھی علی تیمور کو صحیح بات نہیں بتانا چاہتا تھا۔
اندیشہ تھا کہ وہ پھر سپر ماسٹر کے زیر اثر ہو کر سلمان رازی کو بتا دے کہ چائے یا کافی کو نقصان دہ بنایا گیا ہے اور یہ بات پارس نے بتائی ہے۔ یوں سلمان رازی سمجھ لے گا کہ پارس کو یاسمینہ نے بتایا ہوگا۔ علی تیمور سر جھکائے سوچ رہا تھا، پھر اس نے پوچھا، آج کون سا دن ہے؟ یہ ہفتے کی رات ہے، کیا کوئی خاص بات ہے؟ ہاں، میں بے چینی محسوس کر رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں میرا عامل آ کر مجھ پر تنویمی عمل کرے، کیونکہ اس عمل کی خواہش شدت اختیار کر رہی ہے۔ پارس نے کہا، اس کا مطلب ہے تمہارے دماغ کو ہر ہفتے تنویمی عمل کا پابند بنایا گیا ہے۔ یہ عمل نہ ہو تو تم بے چینی محسوس کرنے لگتے ہو۔ ہاں، کچھ ایسی ہی بات ہوگی۔ پھر تو اچھی بات ہے، سپر ماسٹر پاپا کے خوف سے تمہارے دماغ میں نہیں آئے گا۔ اگر سپر ماسٹر کے کسی عامل نے تم پر تنویمی عمل کیا تھا تو وہ اس جزیرے میں نہیں ہوگا۔ یوں دوبارہ عمل نہ ہونے کے نتیجے میں تم اس کے اثر سے نکلتے رہو گے۔ ایک مسلح پہرے دار نے آ کر کہا، مسٹر پارس، ہمارے باس نے آپ کو یاد کیا ہے۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے علی، میں جا رہا ہوں، کھانے کے وقت ملاقات ہوگی۔ ہاں جاؤ، مگر زرینہ کو سمجھاؤ، وہ میرے پیچھے پڑ گئی ہے۔ اگر ہمارے مقدر میں طویل زندگی ہے تو پتہ نہیں کتنی حسین دوشیزائیں میرے خوبرو بھائی پر جان دیتی رہیں گی۔ میں کس کس کو سمجھاؤں گا؟ بھائی، یہ تمہارا معاملہ ہے، تم سمجھو، میں تو کسی حسینہ کا دل توڑنا گناہ سمجھتا ہوں۔ علی تیمور نے کہا، انسانی تاریخ اٹھا کر پڑھو، جہاں موت ناکام ہوتی ہے وہاں حسین عورت کی مکاری مار ڈالتی ہے۔ پاپا ٹیلی پیتھی نہ جانتے تو کوئی حسینہ ان کی فاتحہ پڑھوا چکی ہوتی۔ وہ تو بچتے رہے ہیں، مگر تم کسی لڑکی کی آغوش میں ضرور مرو گے۔ ذرا غور کرو، وہ موت کتنی حسین ہوگی۔ ارے جاؤ یہاں سے، بھاگ جاؤ، گدھے کہیں کے۔ وہ ہنستا ہوا بنگلے کی طرف جانے لگا۔ یاسمینہ ایک جگہ نیم تاریکی میں کھڑی ہوئی تھی۔ وہاں سے وہ کاٹیج نظر آ رہا تھا، جہاں علی تیمور کھڑکی کے اندر اور پارس کھڑکی کے باہر کھڑا ہوا تھا۔ وہ دھڑکتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھے اس چھیننے جھپٹنے والے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کو دیکھ دیکھ کر دل نہیں بھرتا تھا۔ اسٹیج کی طرف سے قہقہے سنائی دے رہے تھے۔ وہاں دلچسپ تماشا ہو رہا تھا۔ سلمان رازی ہاتھ میں جام لیے تماشائیوں کی بھیڑ سے گزر رہا تھا۔ اپنے ماتحتوں سے کہہ رہا تھا، پارس کہاں ہے؟ ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ جاؤ اسے اٹھا کر میرے پاس لے آؤ۔ اس کی بات پر خانم زرینہ اور یاسمینہ ہنسنے لگی۔ اس نے پوچھا، کیوں ہنس رہی ہو؟ پارس نے کہا، ہنسنے کی بات ہی ہے، میں آپ کے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں اور آپ مجھے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، پھر ڈانٹ کر پوچھا، تم میرے سامنے کیوں نہیں آ رہے تھے؟ فرما بردار بچوں کو بزرگوں کے پیچھے رہنا چاہیے۔ وہ ایک دم سے خوش ہو کر بولا، شاباش، اسے کہتے ہیں فرما بردار داماد۔ وہ پارس کا بازو کھینچتا ہوا اسٹیج کی طرف لے جاتے ہوئے بولا، میرے وفاداروں، میرے جان نثاروں، دیکھو یہ میرا ہونے والا داماد ہے۔ یہ میری طرح دلیر ہے، تنہا پوری فوج پر بھاری پڑتا ہے۔ وہ اسے لے کر اسٹیج پر آ گیا، پھر کہنے لگا، اسے اچھی طرح پہچان لو، یہ اس جزیرے کا آئندہ مالک ہوگا، بلکہ ایک نہیں دو مالک ہوں گے۔ اس کا بھائی علی تیمور سپر ماسٹر کی ٹیلی پیتھی کا شکار ہے۔ میں نے اسے کاٹیج میں نظر بند کر رکھا ہے۔ میرے لیے وہ بھی پارس جیسا ہے۔ میں اسے دشمنوں کے شہر سے نکال کر اپنا داماد بناؤں گا۔ تم لوگوں نے آج اسے دشمن کے روپ میں دیکھا ہے، لیکن وہ جلد ہی میرا تابع دار بن جائے گا۔ پارس کو اس کی یہی بات بری لگتی تھی۔ وہ دونوں بھائی اپنے ٹیلی پیتھی جاننے والے والدین کی عائد کرتا پابندیوں میں نہیں رہتے تھے۔ یہ کم بخت انہیں تابع دار بنا کر رکھنا چاہتا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، جب میرے گھر میں بیٹیاں پیدا ہوئیں تبھی میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میرے ہونے والے داماد میری طرح جسمانی طور پر شہزور ہوں گے اور دماغی طور پر میری طرح ذہین اور چالاک ہوں گے۔ سنا ہے یہ اچھے نشانے باز ہیں، اگر ان میں کمی ہوگی تو میں سکھا دوں گا۔ میں سسر بننے سے پہلے ان کا استاد بن کر اپنی طرح ہر فن مولا بنا دوں گا۔ مسلح ماتحتوں کے ایک افسر نے کہا، باس، آپ کے ہاتھ میں بندوق ہو تو دشمن کی موت یقینی ہوتی ہے، کیونکہ آپ کا نشانہ کبھی نہیں چوکتا۔ آج خوشی کے موقع پر ہم سب کی خواہش ہے کہ آپ سچی نشانہ بازی کا مظاہرہ کریں۔ سب لوگ ہاتھ اٹھا اٹھا کر تائید کرنے لگے۔ سلمان رازی نے فخر سے پارس کو دیکھا، پھر کہا، آج فتح کی خوشی میں تم لوگوں کی کسی بات سے انکار نہیں کروں گا۔ ٹارگٹ بناؤ اور 2 اچھے ریوالور لاؤ، پارس بھی نشانہ لگائے گا۔ پھر اس نے قریب آ کر پارس کے شانے پر ہاتھ مار کر کہا، بیٹے اتنے مجمع میں اپنے حواس بحال رکھو گے
तो सही निशाना लगा सकोगे। वैसे मैं तुम्हें गाइड करूंगा। अंकल, मैं अपने हवास में हूं, लेकिन आपने कितनी पी रखी है? वो हंसते हुए बोला, मेरे पीने पर ना जाओ, मैं नशे में भी सही निशाना लगाता हूं। वो दोनों स्टेज पर खड़े हुए थे। उनसे 15 फुट के फासले पर एक टारगेट बोर्ड लाकर रखा गया। पारस और सलमान राजी को भरा हुआ एक एक रिवॉल्वर दिया गया। सलमान राजी ने टारगेट की तरफ पुश्त की, फिर तमाशाइयों की तरफ रुख करते हुए कहा, मैंने सिर्फ एक बार टारगेट को देखा है, अब फौरन पलटते ही फायर करूंगा। मेरी गोली दायरे के ठीक दरमियानी नुक्ते में पेवस्त हो जाएगी। उसने कहने के मुताबिक फौरन पलटकर गोली चलाई। दरमियानी नुक्ते में सुराख हो गया। पूरा मजमा उछल उछल कर तालियां बजाने लगा। उसने फख्र से मुस्कुराते हुए पारस से कहा, देखो बेटे, इसे कहते हैं निशाना, तुम भी कोशिश करो। पारस ने मजमे की जानिब देखते हुए कहा, यहां बेशुमार हसीन और जवान लड़कियां हैं, इनमें से किसी के पास लिपस्टिक जरूर होगी। दहशतगर्दी की ट्रेनिंग हासिल करने वालियां आमतौर पर मेकअप नहीं करती थीं, हमेशा मर्दाना लिबास में रहती थीं। आज जश्न मनाने के लिए सब ने ब्लाउज स्कर्ट पहना था, मेकअप भी किया था। कितनी ही लड़कियों ने लिपस्टिक निकाल कर दिखाई। पारस ने कहा, मुझे बस एक चाहिए। एक लड़की ने लिपस्टिक उछाली, उसने कैच की, फिर टारगेट बोर्ड के पास आया। सलमान राजी ने जिस नुक्ते पर सुराख किया था, उसके चारों तरफ वो छोटे छोटे और नुक्ते बनाने लगा। सब लोग खामोशी से उसे देख रहे थे। उसने सर उठाकर ऊपर की जानिब देखा। स्टेज के पर्दे को 3 जगह रस्सियों से बांधा गया था। उसने रिवॉल्वर उठाकर दरमियानी रस्सी पर फायर किया। रस्सी गिरह की जगह से टूटकर नीचे झूलने लगी। सलमान राजी ने पूछा, क्या वाकई बदहवास हो गए हो? ये क्या कर रहे हो? उसने रस्सी के निचले सिरे को अपनी कमर से बांध लिया, फिर बुलंद आवाज में कहा, टारगेट पर दरमियानी नुक्ते के चारों तरफ 5 सुर्ख नुक्ते बने हुए हैं। मैं इसी रस्सी से बंधा हुआ तेजी से गोल घूमता रहूंगा और उन 5 सुर्ख नुक्तों पर सुराख करता जाऊंगा, क्योंकि मेरे रिवॉल्वर में अब 5 गोलियां रह गई हैं। सारा मजमा मक्खियों की तरह भिन भिनाने लगा। कोई यकीन करने को तैयार नहीं था कि इस तरह कोई सही निशाना लगा सकता है। सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ कह रहे थे। सलमान राजी ने कहा, तुम्हारा दिमाग चल गया है, इस तरह घूमकर निशाना लगाओगे तो गोलियां हम में से किसी को भी लग सकती हैं। वो रस्सी से बंधा हुआ गोल घूमता हुआ बोला, जिसे जान का खौफ है वो जमीन पर लेट जाए।